अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल 18 जनवरी है और मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ। कल बहुत ही अहम दो केस हैं जिसके बारे में मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज 4 इश्यूज पे बात करूंगा। एक तो ये है कि जी जो 60 दिन की आपके इंस्ट्रक्शन थी, हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि फैसल वाडा साहब जो कभी सिंध हाई कोर्ट भाग रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर जगह से जब उनके दरवाजे बंद करके उनको कहा गया कि जाइए इलेक्शन कमीशन से अपना मसला हल कीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके केस में, जो कि क्रिस्टल क्लियर है, मैं नहीं कहता सभी कहते हैं, और इस सिलसिले में उनका फैसला महफूज कर लिया। अब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वो जो फैसला महफूज हुआ था, जिसमें एक शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है और एक लॉन्ग ऑर्डर भी आ सकता है, तो कम से कम शॉर्ट ऑर्डर से आदमी बता सकता है। देखिए, फैसले के बारे में खुद जो एप्लीकेंट है इनके मुखालिफ, वो तो कहता है कि जी अगर ये चीज गलत हुई तो मैं एमएनएशिप खत्म छोड़ देता हूं। कितनी बड़ी बात की उसने, और अपील भी नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल क्लियर केस है। और जिस तरह फैसल वाडा इस केस से भाग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और कभी इदारों में, कभी इधर, कभी फला, तो इससे साफ जाहिर है। और फिर पिछले दिनों जब उनकी स्टेटमेंट पे और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आर्गुमेंट्स हुए, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को एग्री किया, जी मुझे तो नहीं पता था। भाई पता हो ना हो, लेकिन कानून तो कानून है ना। अब एक आदमी कल किसी को खंजर मार दे और वो आदमी जो है वो मर जाए, तो वो कहे कि मुझे नहीं पता था कि जी इस खंजर से जो है वो आदमी मर जाएगा, या मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि जी ये खंजर मारना जुर्म है। तो कानून कानून होता है, वो अपना रास्ता बनाता है। बहरहाल, तो 60 दिन की इंस्ट्रक्शन थी हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा का आखिर 3.5 साल बाद जो है वो सारी प्रोसीडिंग करने के बाद फैसला महफूज किया, और महफूज को करने के बाद आज 15 दिन हो गए, यानी 60 दिन भी गुजर गए, लेकिन फैसल वाडा का फैसला क्या मंजर आम पर नहीं आया। फैसला क्या होगा, मेरा ख्याल है परचून वाला भी जानता है, लीगल एक्सपर्ट भी जानता है, और एक आम आदमी भी जानता है, मीडिया पर्सन भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि इनकी नाअहली बनती है। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और इस सिलसिले में 15 दिन गुजर गए हैं। 2 महीना जो बाउंड किया था हाई कोर्ट का, आज मेरे ख्याल से कि वो दिन भी गुजर गया है, और अभी तक वो फैसला नहीं सुनाया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे शकूक पैदा होते हैं, इससे, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है कि जी चीजें को डिले किया जाता है, फैसले नहीं किए जाते हैं, हालांकि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर केस है, 2 मिनट में इसका फैसला दिया जा सकता है। बहरहाल, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ा ट्रिकी शख्सियत है, और बड़ी जो है वो आपके पहले तो पता नहीं कहां कहां उन्होंने अपने आप जोड़े हैं और वहां से सारा काम किया है, लेकिन अब उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि किसी जगह से भी छोटी सी माइनर सी गलती से भी उनको कोई रिलीफ मिले। 12 इंतजार करते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फैसल वाडा 2 महीना, मेरे लिहाज से 2 महीना, अगर किसी और के लिहाज से अभी टाइम है तो होगा, 2 महीना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था वो खत्म हो गया। फैसलों की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? इंसाफ है, इंसाफ के लिहाज से लोग क्यों अब मायूस होते जा रहे हैं? आप एक और केस देख लें, कासिम सूरी का केस। मैं बार बार उठा रहा हूं, बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि जिसको 13 महीने के बाद, 13 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस नतीजे में पहुंची कि कासिम सूरी की जो 52,000 वोट हैं वो जाली है, नादरा उसको मैच नहीं कर रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब इस पोजीशन पे पहुंची 13 महीने की आर्गुमेंट्स के बाद, तो उन्होंने इनके इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। उस 13 महीने के बाद से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे के पीछे छुपे हुए हैं। अब कासिम सूरी से शिकायत की जाए, इस मुल्क के निजाम से शिकायत की जाए
اس ملک کے انصاف سے شکایت کی جائے یا ان عدالتوں سے شکایت کی جائے یا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز ججز سے شکایت کی جائے کہ انصاف کے بنیادی تقاضے کیا کہتے ہیں. ایک شخص جو اس علاقے کا صحیح معنوں میں عوامی نمائندہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ الیکشن ٹریبونل کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، اور الیکشن ٹریبونل کو یہ اختیار ہے، وہی کیسز کا فیصلہ کرتا ہے. اس قسم کی ڈسپیوٹ کا یا اس قسم کی جو جعلی ووٹس ہوتے ہیں، سلیکشن ٹریبونل از دا رائٹ پلیس. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے. تو ایک شخص عوامی نمائندہ نہیں ہے، 52,000 جعلی ووٹ اس نے ڈالا ہے، اور اس کو الیکشن ٹریبونل نے اس کی الیکشن کو کالعدم قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کو اسٹے دیتا ہے، اور وہ شخص گزشتہ 2.5 سال سے اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی پوسٹ پہ بیٹھ کر 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کی سرپرستی کرتا ہے. ایک ایسا شخص جو جعلی ووٹ سے، جس کے اوپر جعلی ووٹ ثابت ہو چکا ہے، جو اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم جیسے طالب علم اور دوسرے لوگ پاکستانی اپنے اس انصاف کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کیا یہی جسٹس ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ ایک ایسا شخص جو جعلی ووٹ سے اس علاقے کا نمائندہ نہیں ہے، اور نمائندہ بن کے نہ صرف وہ پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر اسمبلی ہے، بلکہ ڈپٹی اسپیکر بن کے 22 کروڑ عوام کی سپرویژن کر رہا ہے. کتنے شرم کا مقام ہے، سوچئے کتنے شرم کا مقام ہے. اور پاکستان کی عوام عدالت کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا یہ جسٹس ہے، کیا یہی انصاف ہے، کیا اسی کو جسٹس کہتے ہیں کہ 2.5 سال سے ایک معمولی سا کیس بھائی فیصلہ کر دیں. قاسم سوری صاحب بے گناہ ہے، الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم، ہمیں پاکستانی قوم کو اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی فیصلہ آ گیا. لیکن اسٹے آرڈر پہ سوچیے. ایک یہ کل 2 کیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے فورن فنڈنگ کا، اور ایک ہے مریم نواز صاحبہ کی اپیل کا. فورن فنڈنگ سے پہلے میں مریم نواز صاحبہ کی اپیل پہ آ جاتا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحبہ کے کیس، تاحیات نائلی اس پہ قانونی آئینی سارے نکات میں نے آپ تک پہنچائے ہیں، اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو کہ مجھے اس کے سلسلے میں کوئی قانونی نکات بتا دے. نہیں تو میرے قانونی نکات کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو آگے بتائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اور اگر میرے قانونی نکات، جو کہ زیادہ تر جن لوگوں سے بھی بات کی جائے، بڑے بڑے پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل صحیح نکتہ ہے. کوئی ایک مجھے لائر نہیں ملا جو یہ کہے کہ غلط ہے. کسی نے اگر کہا بھی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ مجھے قانونی دلائل دے دیں نا، قانونی نقطہ دے دیں. تو گویا مریم نواز صاحبہ کے کیس کے سلسلے میں 18 جنوری طے ہوئی ہے کہ 2 ڈاکومنٹس عدالت نے مانگا ہے. بہت سارے اس کیس کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں. میں صرف آج کیونکہ کل وہ کیس ہے، اس کیس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر آتا ہوں. باقی سارے فیکٹرز میں نے بتا دیے ہیں کہ قانون کے لحاظ سے مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہو چکی ہے. اب عدالتی فیصلے کچھ بھی جو بھی ہوں، لیکن قانون کے لحاظ، اور ثابت بھی کیا ہے میں نے. اب آئیے، کل خود عدالت نے، معزز عدالت نے، جو بینچ ہے، انہوں نے نیب سے، جو کل تک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، جو کل تک نیب کہتی تھی کہ 1 مہینے کے اندر 5 دن اس کیس کو چلائیے اور اس کا فیصلہ کیجئے مریم نواز، وہی نیب اب بھاگ رہی ہے. وہی نیب ٹائم مانگتی ہے. وہی نیب، ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک پروسیکیوٹر نہیں ہے، پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، ڈپٹی پروسیکیوٹر، پھر بھی یہ کہا گیا کہ جی ہمیں ٹائم دے. عدالت 15 دن دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 1 مہینہ دیں. عدالت کہتی ہے اچھا جی 1 مہینہ دے دیا، آپ آ جائیے، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا پروسیکیوٹر کو
چکنے اور سونگنے کی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ آپ کے ڈاکٹر نے ان کو کوارنٹین کیا ہے, ٹریولنگ نہیں کر سکتے. چلے جی ہو گیا, اب ہے 18 جنوری. اب دو ہی بات ہے, مریم نواز صاحبہ یا عرفان قادر جو بہترین ان کے وکیل ہیں جنہوں نے ایک ہی پروسیڈنگ میں کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے, وہ تو کچھ نہیں بولیں گے. ابھی تو عدالت نے جو نیب سے مانگا ہے وہ دے دیں. اگر وہ دے دیتے ہیں تو پھر کیس آگے چلتا ہے, پھر آرگومنٹس ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو قانون کے لحاظ سے تو کیس وہیں ختم, ٹائیں فش. میں کہہ رہا ہوں, آئیے سنیے کہ انہوں نے مانگا ہے بینیفیشل اونر اور یا میاں نواز شریف صاحب کی اونرشپ کے ڈاکومنٹس. وہ کہتے ہیں آپ نے جو فائنینشیل ایجنسی کا لیٹر دیا ہے اس کی قانون شہادت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ڈسٹبن میں, ہم اس پہ نہیں جاتے. جس پہ یاد رکھیے احتساب عدالت نے سزا دی ہے, جس پہ احتساب عدالت نے اس فائنینشیل لیٹر پہ سزا دی ایون فیلڈ میں. چلے اب جو بات ہے ضمانت کی بات بھی بتا دی کہ وہاں پر خود نیب نے ایگنی کیا تھا کہ ہمارے پاس اور کوئی دستاویزات نہیں ہے سوائے اس دستاویز کی. تو اب دودھ کا دودھ کیا, پانی کا پانی کیا. مثلا وہ وقت آ گیا 18 جنوری کے, اب نیب کل کوئی اور بہانہ کرتا ہے, ٹائم لیتا ہے, کوئی فیک ڈاکومنٹس لاتا ہے, کوئی اور چیزیں سامنے لا کر اس کو ڈیلے کرتا ہے جو کہ وہ راضی نہیں تھے ڈیلے کے لیے, یا بینیفیشل اونر اور اونر کا اوریجنل ڈاکومنٹس لا کر عدالت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. دیکھیں اگر عدالت کے سامنے بینیفیشل اونر یا اونر کا ڈاکومنٹ دستاویزات لا کر عدالت کے سامنے پیش کر دیا نیب نے تو پھر یہ کیس پرولونگ ہوگا, پھر یہ کیس آگے جائے گا. اس کیس کے اوپر پھر آرگومنٹس ہوں گے, پھر تمام فیکٹرز اور نکلیں گے, قانونی اور جورسپروڈنس کے لحاظ سے وہ سارے فیکٹرز آئیں گے. لیکن کل اگر نیب یہ دو ڈاکومنٹس نہیں پرووائڈ کرتا تو عدالت کے پاس قانون کہتا ہے ختم کیس. عدالت اگر قانون کی طرف دیکھے تو مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہوتی ہے. اگر عدالت بھی یہ فیصلہ محفوظ کر لیتی ہے, جس طرح فیصل وارڈا کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے 15 دن لے لیا, اسٹے آرڈر میں 2.5 سال لے لیا سپریم کورٹ نے, تو اگر عدالت فیصلہ محفوظ کر کے اس کو بھی 2.5 سال کر دے تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. قانون کیا بول رہا ہے؟ قانون یہ بول رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو کل سزا کالعدم ہوتی ہے, اور عدالت اگر میرٹ پہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہے تو کل ہی اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. قانون کے لحاظ سے یہ دو ڈاکومنٹس نہیں ہوئے تو مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم بنتی ہے. باقی عدالت بہت سے راستے ہیں, اس کی بہت بڑی سوچ ہے, اس کی بڑا مقام ہے, وہ فیصلوں میں بیٹھے ہیں, وہ اپنے کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے قانون بتا دیا. اب آئیے فورن فنڈنگ. کل 18 جنوری کو وہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے ساری فائنڈنگز دی ہے, اس فائنڈنگز کا جواب تو اب عمران خان نے دینا ہے نا, کہ بھائی 53 اکاؤنٹ چھپائے, 4 ملازمین کے اکاؤنٹ چھپائے, وہ پیسے کہاں گئے, رسائی کیوں نہیں دی, وہ جو نیوزی لینڈ ہے, جو آپ کے امریکہ میں ہے, سنگاپور میں ہے, سعودیہ میں ہے, فلاں ہے, اور یہ جو کرکٹ جو ووڈن کرکٹ کلب سے جو پیسے آیا, عارف نقوی, دس ڈیٹ, یہ سارے میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا, سب آپ کو پتا ہے, میں ویلاگ کر چکا ہوں. ان ساری فائنڈنگز کا کل جواب عمران خان صاحب کو دینا ہے. کل سے ان کی جواب کی پکڑ شروع ہو جائے گی. کل سے, یہ نہیں کہ کل ہی فیصلہ کرتے الیکشن کمیشن, نہیں, کل سے ان کا یہ پکڑ شروع ہوگی, کیونکہ اب عمران خان سامنے ہوں گے اور اکبر ایس بابر سامنے ہوں گے, اور یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ خود الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے, اس کا جو ہے وہ تیچا پاچا ہوگا, اس میں کراس ہوگا, اس میں فائنڈنگز آئیں گی, اس میں عمران خان اگر ثابت کر گئے کہ یہ سب چیزیں یہ رہی تو ٹھیک ہے, عمران خان جیت گئے,
اور اگر عمران خان یہ سب نہیں دے سکے تو پھر عمران خان صاحب گلٹی. اور اگر عمران صاحب کسی نے ایک بات بڑی کی کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس یہ ہوتا تو 7 سال عمران خان سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مختلف طریقے سے اس کیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ 8 والیوم وہ بھی سامنے آئے گا. تو دیکھتے ہیں کل. تو میں نے آپ کو بتایا کہ قانون یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ثابت نہیں کر سکے ان فائنڈنگز کو عمران خان اپنے سپورٹ میں تو عمران خان گلٹی. تو دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.